मली मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखते हैं और आज भी सीखेंगे और आपकी कॉल्स और एसएमएस शामिल सिलसिला भी करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसका मफहूम है कि जो जुम्मे के रोज़ 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ कर देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करें, इब्तिदान मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल अर्ज़ करूँगा। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि जैसे पिछले सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी कि जिस पर कर्ज होता है, और आपने फरमाया था कि यानी मफहूम ये होगा कि वो शरीफ फ़कीर होता है, यानी उसको हम ज़कात या दीगर जो सदक़ात वाजिबा हैं वो दे सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कर्जदार तो होता है लेकिन उसके पास माल भी ठीक ठाक होता है, जैसे कारोबारी जो हजरात होते हैं उनके पास तिजारत का माल, दीगर इस तरह के सिलसिले होते हैं कि कर्ज तो है लेकिन माल भी है। तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे, मज़ीद वज़ाहत अगर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मंगल को जो हमारा सिलसिला हुआ था उसमें कुछ इस तरह का सवाल साइल ने किया था जी कि वो उनका सवाल ये था कि मेरे भाई हैं वो मकरूज हैं, सही, अब क्या मैं उनको ज़कात दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। फिर साथ ही इनका ये सवाल भी था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ ज़कात जिन लोगों को दी जा सकती है, मसारिफ ज़कात जहाँ पर बयान किए हैं कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वहाँ गारिमीन का लफ्ज़ है। गारिम यानी मकरूज। ठीक। तो सवाल उनका ये था कि इससे क्या मुराद है। सही, यानी जो मकरूज है क्या वो शरीफ फ़कीर भी होगा, सही, या ऐसी सूरत होगी कि वो मकरूज भी है और मालदार भी है, उसके पास माल भी मौजूद है। तो जो सवाल की नौयत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जवाब दिया गया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे मकरूज ऐसे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद मकरूज़ों की ऐसी होती है कि वो मकरूज़ भी होते हैं और इसके साथ साथ वो शरीफ फ़कीर भी होते हैं, यानी मोहताज हाजतमंद भी उमूमी तौर पर होते हैं। सही। एक सूरत तो ये थी कि जैसे बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं कि किसी से कर्ज ले लिया, अब कर्ज चुकाने के लिए उनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। सही। ना माल तिजारत इतना मौजूद होता है, ना जमा पूंजी होती है, ना सोना चांदी होता है, ना और कोई ज़रूरत से ज़्यादा माल होता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है कि जो मकरूज भी होंगे, सही, और इसके साथ साथ वो शरई फ़कीर भी होंगे, सही। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस सवाल का जवाब दिया गया था। तो कुछ जो है वो कन्फ्यूजन भी हुई थी इस हवाले से, और एक दो साइलिन ने दोबारा इस तरह के सवालात भी भेजे थे। ये जो आपने बताया है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो मकरूज भी होता है और वो बहुत बड़ा कारोबारी भी होता है, उसके पास तो माल तिजारत बहुत ज़्यादा होता है। तो उमूमी तौर पर ऐसा होता है, जो गरीब लोग हैं आम तौर पर, और सवाल की नौयत भी कुछ इस तरह की थी, तो उसमें तो ऐसी ही कैफियत होती है उमूमी तौर पर कि जो मकरूज है 2 लाख रुपए का, कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ना माल तिजारत है, वो कोई मजदूरी करता है, कहीं नौकरी करता है, तो उमूमी तौर पर तो यही होता है कि ये शख्स मकरूज भी है और इसके साथ साथ शरई फ़कीर भी है। सही। तो दो वजह पाई जा रही है यहाँ इस पे इसको ज़कात देने की, तो इसको ज़कात दी जा सकती है।
اب جس وجہ سے کنفیوژن تھی وہ یہی والی تھی کہ جو کاروباری حضرات ہیں جس کا لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا کام ہوتا ہے، صحیح، اس کے ساتھ بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں. صحیح. جس کے پاس 1 کروڑ روپے کا مال ہے وہ 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر میرا قرضہ گھوم رہا ہے، میں نے جو ہے وہ لوگوں کا دینا ہے. یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس نے 1 کروڑ روپے کا مال اس کے پاس دکان پہ رکھا ہوا ہے، اگر اس نے 50 لاکھ روپے دینے ہیں تو 50-55 لاکھ روپے عمومی طور پر لینے بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ یوں جو ہے وہ پلس مائنس ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. ہاں اس بات کو پھر بھی مد نظر رکھا ہی جائے گا کہ اگر کوئی شخص کاروباری ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے کا مال رکھا ہوا ہے، صحیح. اب اس نے 50 لاکھ روپے کسی کے دینے ہیں یا 90 لاکھ روپے کسی کے دینے ہیں، مارکیٹ کے اس نے اتنے پیسے دینے ہیں اور جو مارکیٹ سے وصول کرنے ہیں وہ معمولی سے ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ جب 90 لاکھ روپے اپنا قرض نکال کر باقی پھر بھی 10 لاکھ روپے اس کے پاس بچیں گے، 10 لاکھ روپے کا مال تجارت اس کے پاس رہے گا، اب کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہے، مقروض تو ہے مگر یہ شرعی فقیر نہیں ہے. قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس 10 لاکھ روپے باقی بچ جاتا ہے. اور تجارتی لوگ جتنے بھی ہیں ان میں بہت ساروں کی تعداد تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے کہ یہ مقروض بھی ہوتے ہیں مگر ان کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کریں تو یہ شرعی فقیر پھر بھی نہیں رہیں گے، پھر بھی ان کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ باقی بچ ہی جاتے ہیں. ہاں ان کے وہ قرض ادا نہ کرنے کی وجوہات عمومی طور پر یہ ہوتی ہیں کہ 50 لاکھ کا ان کے پاس مال رکھا ہوا ہے، 40 لاکھ روپے انہوں نے قرض دینا ہے. اب یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ 40 لاکھ روپے کا مال بیچ کے قرض ادا کر دیں. تو ان کے جو کاروبار کی رولنگ چل رہی ہوتی ہے 50 لاکھ روپے سے، وہ ان کی رولنگ خراب ہو جاتی ہے. تو 2 صورتیں ہمارے سامنے آئیں کہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی بھی ہے وہ مقروض بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی شرعی فقیر بھی ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد عمومی طور پر کاروباری لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ مقروض بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی فقیر نہیں ہوتے، ان کے پاس مال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب رہا زکوٰۃ کا مسئلہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی. صحیح. کہ جو غارم ہے یعنی جو مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. تو علماء نے یہی فرمایا کہ جو مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح. اب اگر وہ شرعی فقیر بھی ہے پھر تو ایک سیدھی اور صاف سی بات ہے. ٹھیک. اب اگر مقروض ہے، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ مقروض ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. مال کیسے ہے؟ اس کے پاس مال یوں ہے کہ لوگوں سے اس نے لینا ہے اور یہ لینے پر قادر نہیں. صحیح. مال تو اسی کا ہے، لوگوں سے لینا ہے، لینے پر قادر نہیں ہے. فرمایا اگرچہ اس نے اب اپنا قرض بھی ادا کرنا ہے، اگرچہ یہ مالدار بھی ہے، لوگوں کے پاس اس کی رقم موجود ہے اور لوگ اس کو دے نہیں رہے، اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ اپنا قرض جو ہے وہ اتار لے. مدی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ایسے ہمارے مقروض اسلامی بھائی کے جو کاروباری لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اس کی صورتیں بھی بیان کر کے شرعی مسئلہ واضح کر دیا کہ ان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے. تو مزید بھی انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. ارشاد فرما دیں کہ ایک جگہ اسٹیشن پر کوئی جا رہا تھا، اس کی چیز وہاں پر رہ گئی، وہ کسی نے اٹھا لی، وہ اپنے پاس رکھ لی اور اس کو کافی 9 برس کے قریب وقت بھی گزر چکا ہے. اب وہ اس کا مالک بھی ابھی پتہ نہیں کہ کون ہے، کیونکہ وہ جس نے اٹھائی وہ بھی وہاں کا نہیں تھا. تو اب اس چیز کے بارے میں کیا کرے اور اس کا کیا حل ہوگا؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بہت پیارا سوال ہے کیونکہ یہ بھی ایک خوف خدا والی بات بھی ہے. 9 سال تک اس چیز کو سنبھال کے رکھنا. دوسرا، اسٹیشن پر بسیز کے جو اڈے ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں بعض اوقات. تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اس طرح جو راستے سے گری پڑی چیز ہم اٹھاتے ہیں اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. صحیح. جو گری پڑی چیز ہے اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. اب اس میں شرعی حکم یہ ہے اس کو اٹھانے کی اسی صورت میں اجازت ہے کہ اس مقصد کے لیے اٹھائے کہ میں اس کے مالک تک پہنچا دوں گا. ٹھیک. اب اگر انہوں نے اسی مقصد کے لیے اٹھائی، کوشش بھی کی مالک تک پہنچانے کی مگر مالک تک نہیں پہنچا سکے، ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز ہے کہ جس کو 9 سال تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، قیمتی چیز ہے. تو اب چیزوں کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے اس کی تشہیر کرنے کے احکام مختلف ہوتے ہیں. صحیح. اپنے ہی محلے کے اندر کہیں پہ آپ کو 5000 کا نوٹ
گرا ہوا مل گیا، وہ آپ نے اٹھایا کہ میں اس تک پہنچا دوں گا، تو ظاہر ہے یہاں اس کی تشہیر کرنا آسان ہے، مالک تک پہنچانا بھی آسان ہے۔ اور اس طرح کے راستے سے اٹھایا جیسے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ ہے، یہ دیگر جو جگہیں ہیں وہاں تک پہنچانا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے اور اس کی تشہیر بھی مشکل ہوتی ہے، مگر پھر بھی اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور مالک اس کا ڈھونڈتا ہوا واپس آئے گا، صحیح، تو اب اس کی تشہیر کرنا لازم ہے۔ اب اسٹیشن پر کوئی نہ کوئی تشہیر کا انتظام کر لے، آس پاس کوئی نہ کوئی تشہیر کا انتظام کریں۔ اب اگر تشہیر بھی کی اور کوئی صورت ایسی نہ بنی کہ اس تک وہ چیز نہ پہنچ سکی، بہت عرصہ گزر گیا، اب شرعی حکم یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے وہ شرعی فقیر کو دے دے، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دے دے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میری ٹیلر کی دکان ہے، دکان کے اندر جو ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے وہ سوٹ کا ریٹ 800 روپیہ ہے، اور ایک کسٹمر آیا ہے اور میں نے اس کو کارڈ کے اوپر 750 روپیہ لکھ کے دے دیا ہے۔ جب وہ سوٹ لینے آیا تو میں خود موجود نہیں تھا اور کاریگر تھے، انہوں نے 800 کے حساب سے اسے پیمنٹ لے لی ہے۔ آیا کہ اس کا کیا حل ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ 750 پہ ڈن ہو گیا تھا، وہ کاریگر نے 800 لے لیے، یعنی عمومی طور پر یہ 800 روپے ہی سلائی کے لیتے ہوں گے۔ جی جی، تو کاریگر کو 800 روپے ہی معلوم تھا، مگر ان کا جو طے ہوا تھا سامنے والے کے ساتھ وہ 750 روپے ہوا تھا۔ تو جو طے ہو گیا، ایک تو عمومی ریٹ ہے، ٹھیک ہے، اب عمومی ریٹ ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، لکھ کے لگایا بھی ہوا ہے۔ اب عام طور پر لوگ آتے جاتے سلائی کرواتے ہیں تو وہ اسی ریٹ پہ کرواتے ہوں گے، مگر کسی خاص شخص کو انہوں نے 750 روپے لکھ کے دے دیا یا 700 روپے لکھ کے دے دیا، تو اب یہ ان کے ساتھ طے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سوٹ کی سلائی 750 روپے ہی تھی، اب جو زائد رقم لی ہے وہ بھی غلط فہمی کی بنا پر ہی لی گئی ہے۔ صحیح، کاریگر موجود تھا، خود موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے کاریگر کے ساتھ بھی تھوڑی اس کی سامنے والے کی چپکلش بھی ہوئی ہوگی کہ 750 روپے مجھے لکھ کے دیے، آپ 800 روپے مانگ لے رہے ہیں۔ جی، تو ایسی صورت میں اس شخص سے رابطہ کر کے جو 50 روپے اس کی طرف سے زائد آئے ہیں اس کو واپس کرنا لازم ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے 800 روپے ہو سکتا ہے اس دکان کا یا ایریا کا ایک عرف بھی ہو، مثال 800 روپے سلائی چل رہی ہے، یا اور بھی اس طرح کی صورتیں کئی مثالیں میرے ذہن میں ہیں۔ اب یعنی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 500 روپے کا یہ کام ہوگا، لیکن کام ہونے کے بعد وہ کہتا اب تو 600 ہو گیا ہے، آپ 600 دیں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی بات تو ہماری 500 کی تھی، پچھلے دفعہ بھی 500 ہی پہ یہ معاملہ ہوا تھا اور آپ 600 کا تقاضا کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کا حل کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے مارکیٹ سے آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں سے پہلے آپ نے چیز خریدی تھی جی، وہ آپ نے 600 روپے کی خریدی تھی، اب جا کے جب آپ اس سے بات نہیں کرتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں کتنے کی ہے، اب آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سامان کے اندر رکھ لیتے ہیں، اب وہ اس کے 700 روپے ریٹ لگاتا ہے، آپ کہیں پچھلی دفعہ تو 600 کی لے کر گیا تھا، تو ظاہر ہے پھر وہ جو لینے والا ہے وہ غلطی پر ہے۔ صحیح، اسی طرح کسی چیز کا کوئی کام کروایا، کوئی گاڑی کا کام کروایا، دیگر کوئی کام کسی سے کروایا، جیسے یہ کپڑوں کی سلائی کا مسئلہ تھا، یہ کروایا، تو ٹھیک ہے، اگر وہاں معروف ہے کہ 500 روپے لیے جاتے ہیں، جتنی بھی دکان والے سارے کے سارے 500 روپے لیتے ہیں، صحیح، اور 10 دفعہ سلوا بھی چکے ہیں، وہ 500 روپے ہی لیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے طے کرنا ہی ضروری ہوگا۔ صحیح، جب بھی آپ جائیں گے سامنے والے کے ساتھ طے کریں گے کہ جو ہے وہ اب میں سوٹ دے کر جا رہا ہوں، کتنے پیسے ہوں گے، کتنی رقم تم مجھ سے لوگے، تو طے کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں، سردار آباد فیصل آباد سے ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوا کسی اسلامی بہن کی طرف سے کہ میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی، اب کیا اس کو مطلب کوئی ہم ہیلا کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت ہے امانت کو؟ ایک تو یہ بیان نہیں کیا انہوں نے کہ وہ امانت کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر رقم وغیرہ انہوں نے رکھوائی ہے، جی جی، تو جس شخص نے امانت رکھوائی ہے، امانت کا حکم جو ہے وہ لقطے سے الگ ہے، ٹھیک ہے، امانت جس شخص نے رکھوائی ہے اس کی امانت میں قطعی طور پر کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہاں اگر اس نے اجازت دے دی تھی تصرف کرنے کی تو پھر اس صورت میں وہ امانت نہ رہے گی، وہ قرض کی صورت ہو جائے گی، یعنی رقم دی اور سامنے والے کو دے دیے کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ امانت نہ رہی، وہ قرض کی صورت ہو گئی، تو یوں تصرف کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ کسی نے ان کے پاس رقم رکھوائی ہے، اس نے اجازت نہیں دی، امانت کے طور پر رکھوائی ہے، تو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ بنت غلام حسین ہے، کیا لڑکی والے لڑکے والوں سے کسی رسم کا تقاضا کر سکتے ہیں جو ان کی برادری کے اندر ہو؟ رسم کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا ایس ایم ایس میں۔ جی، رسم کا تذکرہ نہیں کیا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح شادی جو ہے وہ فیملی کے اندر ہی ہوتی ہے. جی جی. فیملی کے جو آپس کے رسم و رواج ہوتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہی شادی ہوتی ہے. اس بات سے قطع نظر کہ وہ جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب فیملی سے باہر نکاح ہوتا ہے تو اس بات کو پہلے سے بات کر لینی چاہیے, پہلے سے طے کر لینا چاہیے. عمومی طور پر بعض رسم و رواج ان کے پاس ہوتے ہیں, بعض ان کے پاس ہوتے ہیں. اینڈ ٹائم جب شادی کا آتا ہے تو اس وقت پھر لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی صورت بن جاتی ہے. تو رسم و رواج جو بھی ہیں پہلے سے بات کر لی جائے, پہلے سے بتا دیا جائے حق مہر کتنا رکھنا ہے, اس کو پہلے سے بتا دیا جائے کتنا حق مہر رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں. مگر ظاہر ہے رسم و رواج انہی کی اجازت ہوگی جن کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. صحیح. کیونکہ رسم و رواج کے متعلق حکم شرعی یہی ہے کہ اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں تو ان کی اجازت ہوگی, اگر وہ شریعت سے ٹکراتے ہیں تو پھر ایسے جو رسم و رواج ہیں جو کہیں پہ حرام کا مرتکب ہونا پڑتا ہے, کہیں مکروہ تحریمی کا مرتکب ہونا پڑتا ہے, کہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں, تو ایسے رسم و رواج کی تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اس طرح کی کسی رسم کا مطالبہ لڑکی والے کرتے ہیں تو وہ لڑکے والے نہ مانیں, اور لڑکے والے کرتے ہیں تو لڑکی والے نہ مانیں. جو اسلامی شریعت ہے, اسلام کے مطابق جو نکاح ہے وہی ہونا چاہیے, اور رسم و رواج بھی جو جائز ہیں انہی کا مطالبہ مانا جائے گا. مزید آپ کے SMS انشاءاللہ سے وجہ میں شامل کریں گے. کالس لیتے ہیں. اور میرا یہ ہے, آج ایک بندہ اچانک بیمار ہوا, اس کو دل کا دورہ پڑا ہے, تو میں نے کسی بندے کو سوال کیا ہے, میں نے ان کا حال پوچھنے کے لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ میرا کہنا پوچھنا کیسا ہے, یعنی جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اچانک پتہ چلے تو اس طریقے سے پوچھنا کیسا ہے, وہ میرے سے بہت ناراض ہوا ہے. تو میں نے کہا چلو میں آج مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اصل میں یہ جو آیت مبارکہ جز ہے, عموماً اس کا اطلاق ہم جو کرتے ہیں عوام میں وہ موت پر ہی کیا جاتا ہے, مصیبتوں پر نہیں کیا جاتا. اب انہوں نے ظاہر ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوگا, تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں شرعی طور پر تو اس کی اجازت ہے کہ جب کوئی بری خبر سنے تو بری خبر سن کر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. مگر چونکہ عوام میں معروف نہیں ہے, عوام کو معلوم نہیں ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہوں نے بتایا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. باقی یہ ہے کہ ان کا اس طرح سے الفاظ ادا کر دینا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا, یہاں پر ایک اعتبار سے تو درست نہیں ہے. کیونکہ عوام الناس کے طور پر عوام جو جب بھی ان کے سامنے یہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والے کا انتقال ہو گیا ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, اور موقع محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے. اگر تو سامنے والا شخص جو ہے وہ اس کو پتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مذہبی شخص ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس موقع پر بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کے سامنے پڑھنے میں حرج نہیں ہے. مگر ایک شخص ہے جس کو بالکل ہی معلومات نہیں ہے تو اس کے سامنے اس طرح نہ کہا جائے. ہاں اگر کہہ بھی دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہوگا, یہ شخص قطعاً گناہ گار نہیں ہوگا. اب اگر انہوں نے سوال کیا تھا تو یہ اس کو سمجھا دیتے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ان کو خود کو بھی نہ پتا ہو, کیونکہ یہ بھی گھبرا گئے کہ میرے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو خود کو بھی معلوم نہ ہو کہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو جس کو معلوم ہے اس نے کہہ دیا ہے تو وہ سامنے والے کو شرعی مسئلہ بتا دے کہ میں نے علماء سے سنا ہے یا پڑھا ہے. اگر بری خبر سنے تو پھر بھی پڑھا جا سکتا ہے, شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چل کے ناظرین, ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر ہمارے علم میں نہیں ہے, تو جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو بعضوں کو گویا کہ ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کیا. اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں, ویسے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, یعنی ہم لوگوں کی یہ عادت ایک طریقے سے, جیسے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور اچانک لائٹ چلی گئی تو ہمارے منہ سے نکلے گا یہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. تو یہاں ان چیزوں کی تکرار ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسی مصیبت ہمیں آتی ہوئی نظر آتی ہے تو فوراً کلمہ منہ سے نکلتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں. جیسے زلزلے کے ماضی میں جب جھٹکے محسوس کیے گئے تو ہم فیضان مدینہ میں تھے اسلامی بھائی, تو ایک دم توبہ, اور یہ کیونکہ ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. تو اب ظاہر جو دیگر طبقات ہیں ہمارے جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو وہ جب مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں تو ان کے لیے ساری باتیں عجیب سی بھی ہوتی ہیں کہ یہ کیا. اب مثال کے طور پہ چھینک ہے, چھینک آنے پر الحمدللہ تو کہا جاتا ہے, لیکن عوام کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بھی سلام کی طرح جواب ہوتا ہے.
جب یہ ہم بولتے ہیں کہیں تو ان کو یہ کیا آپ نے پڑھا؟ سلام کی طرح جواب بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو چھینک آئے گی وہ الحمدللہ کہے گا، سامنے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا، اور اس پر واجب بھی ہوگا سامنے والے پر. مگر یہاں ہمارے ہاں کچھ الٹ ہے. صحیح. یعنی محفل میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر اگر چھینک آ جاتی ہے تو وہ معذرت کرتا ہے، یعنی وہ سوری کہتا ہے. صحیح. حالانکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. صحیح. اس کا جو سوری کہنا ہے وہ ہے تو اسی لیے کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے. صحیح. بظاہر لوگ ڈسٹرب ہوئے. صحیح. مگر چھینک آنا جو ہے اس کے متعلق تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے. چھینک آ جانا یہ اچھا شگون ہے، تو اس پر سوری بھی نہیں کہنا چاہیے، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات پہ غور رکھنا چاہیے. جو ہی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملے، اور سننے والوں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ یرحمک اللہ کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کی رحم کرے، رحمت کی دعا دیں. کتنی زبردست بات ہے. تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جیسے آج جمعرات ہے تو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس میں آپ آنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بتدریج جو ہے اس طرح کی باتیں آپ کے علم میں مزید آئیں گی. جی مزید کورس لیتے ہیں. ریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں، میرا نام اقبال ہے. میری وائف کا سوال ہے کہ وہ جو ہے نا سم ٹائم جو ہے نا بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے، تو وہ کہتی ہے اس کا یہ ہے کہ اگر مجھے کھڑی ہو کے نماز پڑھوں تو چکر آتے ہیں کوئی، تو اس لیے جو ہے نا اگر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چکر آتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں. دیکھیں جس شخص کو اس بات کا غالب گمان ہے جی یعنی یہ کھڑی ہوں گی اور کھڑے ہو کے اگر یہ نماز پڑھیں گی تو یہ گر جائیں گی، تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کریں اور زمین پر جو ہے وہ سجدہ کر کے نماز پڑھیں. صحیح. مگر اس بات کو دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً ایسی کیفیت ہے. اب لیڈیز ہیں، ان کو سارے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، نماز کا ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. صحیح. عمومی طور پر شیطان وسوسہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اب نماز کا ٹائم ہوا ہے، اب وہ ایک کیفیت ایسی بندہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی طرف سے باہر ہو، اور جن نمازوں کے اندر کھڑا ہونا ضروری ہے صحیح اب یہ بیٹھ کے پڑھیں گی تو وہ نمازیں نہیں ہوں گی. پھر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز کی جب ابتدا کریں تو نماز کی ابتدا میں جتنی دیر قیام کرنا ان کے لیے ممکن ہے اتنی دیر ضرور قیام کریں، کیونکہ جتنی دیر قیام کرنا ان کے لیے ممکن ہے اتنی دیر قیام کرنا ان کے لیے ضروری بھی ہوگا. صحیح. اگر یہ اتنی دیر بھی قیام نہیں کریں گی، اور یہ قیام کر سکتی تھی اگرچہ اتنی دیر ہی کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، اتنی دیر بھی کھڑا ہونا ممکن تھا، کھڑا نہیں ہوئی، بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اچھا، جیسے ہماری قرض پہ گفتگو ہوئی تھی تو ایک SMS یہ موصول ہوا زکوٰۃ کے حوالے سے. یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص سود پر قرض لیتا ہو، اب یہاں پر آپ سود کی مذمت بھی بیان فرمائیے گا کہ اس طرح قرض لینا، تو اب سود کی وجہ سے قرض اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی سود بڑھ رہا ہے، اس پر وقت پر نہیں دے رہا ہو، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ دوبارہ سوال دہرائیے. یعنی سود پر قرض لینے کی عادت تھی، سود پر قرض لیتے رہے، اب قرض وقت پر نہیں دے رہے تو سود بھی بڑھ رہا ہے نا ساتھ ساتھ، تو اب اس پہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ اس مصیبت سے جان چھوڑ جائے. جی دیکھیں، اس کی یہاں پر دو صورتیں بنیں گی. صحیح. بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے اور اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں جی، اور بعض اوقات تو ایسے سوالات آتے ہیں کہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. کہ والد کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کی عادت بن گئی کہ اس نے سود پر رقم اٹھائی اور اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو ضائع کر دیا. صحیح. اور اس کا سود اس کے اوپر چڑھ گیا. اب اسی طرح دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی دوست ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ سود پر قرض اٹھاتا ہے اور اس کو لے کے کسی نہ کسی طرح ضائع کرتا ہے، کسی غلط کام میں صرف کر دیتا ہے، اب سود اس کے اوپر چڑھتا رہتا ہے. ظاہر ہے حقیقت تو یہی ہے کہ یہ شخص مقروض ہے، اس کے پاس ادائیگی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی رقم وغیرہ ادائیگی کے لیے موجود اس کے پاس نہیں ہے. 5 لاکھ روپے اس نے قرض لیا تھا، اب اس کے پاس وہ 5 لاکھ روپے بھی دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ شریف فقیر ہی کہلائے گا. صحیح. اور زکوٰۃ کا مستحق ہی کہلائے گا. مگر جو دینے والا ہے اس کو اس بات کو مد نظر رکھ کر دینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے عادت ہی بنا لی ہوئی ہے. صحیح. ہر سال جب زکوٰۃ دینے کا لوگوں کا وقت آتا ہے
تو یہ لوگوں سے طلب کرتا ہے اور سال کے بیچ میں پھر دوبارہ اسی طرح سے قرض اٹھا کے اور اسی طرح سے سودی معاملات میں ملوث ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو ایسے کو تو ہرگز نہ دیا جائے. باقی جہاں تک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کا تعلق ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوگا, اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, جبکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ رقم ہے, نہ اور کوئی ضرورت سے زائد چیز ہے جس سے اپنا قرض یہ اتار سکے. ٹھیک جی, مزید کورس لیں گے ہم. نام میرا شاہد اقبال ہے, میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم لوگ قسط پہ مکان لیتے ہیں, یہ ہم لوگ مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ بینک سے جو مکان لیتے ہیں اس میں سود انوالو نہیں ہوتا, کیونکہ میں ایک مکان لینا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سود نہیں ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کوئی صورت ایسی ہو جیسی بیان فرما رہے کہ بینک سے لے کر. دیکھیے انہوں نے کہا کہ اسپین سے بات کر رہے ہیں. جی جی, وہاں ایک دیگر ممالک میں مورگیج سسٹم ہے. ٹھیک ہے, وہ سسٹم یہی ہے کہ بینک سے آپ کو مکان لینا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی رقم ادا کرنی ہے, یعنی قسطوں میں رقم ادا کرنی ہے. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے, یعنی مکان لینے کی وہاں پر اجازت دی ہے. اگرچہ وہ مورگیج سسٹم ہے وہاں پر ان کو اوپر رقم بھی ادا کرنی پڑے گی. شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان کو بھی سود کی رقم ادا نہیں کر سکتا اور مسلمان غیر مسلم کو بھی اپنے پاس سے سود کی رقم ادا نہیں کر سکتا. شرعی مسئلہ یہی ہے. مگر جہاں پر مسلمان کا فائدہ زیادہ ہو وہاں پر اس بات کی علماء نے اجازت دی ہے, جیسے یہ مکان والا مسئلہ ہے کہ مسلمان وہاں رہتے ہوئے سال ہر سال زندگیاں وہاں پہ گزارتے ہیں اور کرایہ وغیرہ رینٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں, تو اس سے جو ہے جب یہ مکان خرید لیتا ہے تو مسلمان کا فائدہ زیادہ ہے. فقط اسی کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے کاروبار کے لیے قرض لے لوں, اس میں بھی میرے لیے فائدہ زیادہ ہے, ایک اور مکان لے لوں اس میں بھی میرے لیے فائدہ زیادہ ہے, تو اپنے طور پر اس کو نہ لیا جائے کہ جب مسلمان کا فائدہ زیادہ ہوگا تو یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی اجازت ہوگی. اپنے طور پر نہ لیا جائے. صرف علماء نے مکان ضرورت کا وہاں لینے کی اجازت دی ہے, اس سسٹم کے تحت بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک جی, مزید کالس. ایک بھائی کی رقم ہے اور میں کام کرنا چاہتا ہوں, اس کی شرعی رہنمائی لینی چاہتے ہیں کہ پرافٹ آدھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ شرعی رہنمائی بتا دیں. جی, انویسٹمنٹ کا مسئلہ لگ رہا ہے. جی, اب انہوں نے یہ صورت بیان نہیں کی کہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ مزید اس کی تفصیل بھی ہو جاتی. باقی یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو 5 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے, صحیح, اور یہ کام نہیں کرے گا, کام صرف سامنے والا کرے گا, صحیح, تو ایسی صورت میں یہ مداربت کی صورت ہوتی ہے. صحیح, جو شخص پیسے دینے والا ہے, جو انویسٹر ہے, اس کو رب المال کہا جاتا ہے, اور جو شخص کام کرنے والا ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے. اس میں جو نفع ہے وہ تو آپس میں طے کر سکتے ہیں. صحیح, جیسے جو کام کرنے والا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ میں 60% لوں گا, جس کے پیسے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 40% لے لوں گا, تو 60-40 بھی کر سکتے ہیں. 50% کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. تو نفع کی کوئی قید نہیں ہے, نفع کم و بیش ہو سکتا ہے جس میں یہ آپس میں دونوں راضی ہوں. اب جہاں تک نقصان کا تعلق ہے تو نقصان اگر ہوا تو نقصان جس نے پیسے دیے ہیں اسی کا نقصان کہلائے گا, یعنی رب المال کا, انویسٹر کا نقصان کہلائے گا. مگر نقصان میں بھی مطلقاً نہیں ہے. صحیح, جیسے مثال کے طور پر انہوں نے معاہدہ کر لیا 1 سال کا. صحیح, 1 سال کا معاہدہ کیا اور مسلسل یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا. 6 مہینے کے بعد جب انہوں نے حساب کتاب کیا تو اب 5 لاکھ کی جگہ وہاں پہ 4 لاکھ روپے موجود ہیں. صحیح, مگر یہ 2 لاکھ روپے نفع بھی لے چکے ہیں. صحیح, تو اب پہلے جو یہ نفع لے چکے ہیں جبکہ کاروبار چل رہا ہے, ابھی ختم نہیں کیا, وائنڈ اپ نہیں کیا, اب 2 لاکھ روپے نفع بھی لے چکے ہیں. اب جو کام کرنے والا ہے وہ کہے بھائی باقی 4 لاکھ روپے بچے ہیں, 1 لاکھ روپے تو نقصان ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جب 2 لاکھ روپے نفع بھی لے چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ جو انویسٹ تھی وہ موجود ہے اور نفع 1 لاکھ روپیہ ہوا ہے. صحیح ہے, اب جس کے پاس زیادہ گیا ہوا ہے وہ واپس کر دے گا. یہ طریقہ کار ہے. ہاں, کاروبار بالکل وائنڈ اپ کر دیا, ختم کر دیا, اب دوبارہ کاروبار شروع کیا تو اب جو پہلے نفع لے چکے ہیں وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اب یہاں ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس نے 5 لاکھ روپے دیے تھے اس نے اس کی مدد بھی کی, ہیلپ بھی کی, 5 لاکھ روپے دیے اس کو کاروبار کے لیے اور نقصان بھی اسی کا ہو گیا. اصل میں نقصان حقیقت میں ہو رہا ہے دونوں کا. صحیح, مثال کے طور پر 1 سال تک انہوں نے کام کیا اور 1 سال کے بعد 5 لاکھ کی بجائے 4.5 لاکھ روپے باقی بچ گئے, 1 روپے کا بھی نفع نہیں ہوا. صحیح, اب اس کا تو 50,000 روپے نقصان ہوا
مگر وہ جو سال بھر بیچارہ کام کرتا رہا، محنت کرتا، اگر اس کی اجرت دیکھی جائے سال بھر کی، تو ہو سکتا ہے وہ 50,000 روپے سے بھی زیادہ ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ نقصان دونوں کا ہی ہو رہا ہے. صحیح. مگر چونکہ جو پیسے دینے والا ہے عمومی طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اگر تو یہی طریقہ اختیار کریں گے تو نقصان پیسوں کے حوالے سے اسی کا ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو 5 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے، طریقہ کار یہ اختیار کرے، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دینے، 2.5 لاکھ روپے اس کو بطور قرض دے دے. صحیح. اور 2.5 لاکھ روپیہ بطور شراکت داری کے دے دے. صحیح. وہ بھی 2.5 لاکھ روپے ملا لے، یہ بھی 2.5 لاکھ روپے ملا لے. اب نفع جو بھی طے کر لیں اور نقصان اب دونوں کا برابر ہوگا. صحیح. وہ 2.5 لاکھ روپے کا سامنے والا اس کا مقروض ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ اپنا قرض ادا کرتا رہے، اور اس طرح اس کی جو پریشانی تھی، اس کی جو ٹینشن تھی کہ نقصان صرف میرا ہو رہا ہے، تو اس پریشانی سے بھی یہ باہر آ جائے گا. اور جب اس طرح کی کیفیت اختیار کر لی جاتی ہے تو کاروبار کے اندر ایک اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ جس نے پیسے دیے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی 2.5 میرے لگے ہوئے ہیں، 2.5 لاکھ روپے سامنے والے کے بھی لگے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے وہ فضا اچھی ہو جاتی ہے. مگر جب ایک طرف ہی پیسے ہوتے ہیں اور سامنے والا صرف کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سامنے والے سے کہتا ہے آپ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے، آپ شاپ کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں رہے، کام کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں رہے، اس وجہ سے نقصان ہو گیا. تو یہ جو فضا ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب یہ آدھے پیسے ملا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. یعنی پارٹنرشپ کر لیں، پیسے ملائیں تاکہ نفع بھی آدھا ہو جائے اور نقصان بھی آدھا ہو جائے. اگرچہ جو سامنے والا ہے اس کے پاس رقم موجود نہیں ہے. صحیح. رقم 5 لاکھ روپے اسی کی تھی، اس نے اپنی طرف سے 2.5 لاکھ روپے اس کو قرض دے دیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قرض اس نے دے دیا وہ تو ایک اعتبار سے اس کے محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب 2.5 لاکھ روپے وہ اس نے ملا دیے، اس کے پاس جو 2.5 لاکھ تھے اس نے ملا دیے. اب 5 لاکھ روپے سے کاروبار کریں گے. اب مثال کے طور پر نقصان ہو گیا 30,000 روپے کا، تو 15,000 روپے نقصان اس کا ہوگا، 15,000 روپے نقصان اس کا ہوگا. ایک بیچ کی راہ، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے راستہ نکالا تاکہ دونوں مطمئن رہیں. جی مزید کالز. نوید عرض کر رہا ہوں اٹلی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری فیملی کا زیور ہے 20 تولے، تو وہ لیکن 3-4 سال سے ہماری اس میں نہیں ہے، ہمارے انڈر نہیں ہے. تو وہ زیور کسی خاص وجوہات کی بنا پر ہمارے کوئی اور جاننے والے ہیں، انہوں نے آگے سے کوئی ان سے آگے پیچھے ہو گیا تھا، لیکن وہ زیور ہماری ملکیت میں نہیں ہے. کیا جو زیور استعمال تقریباً 20 تولے ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہمارے ذمہ واجب الادا ہے، یا جس کے کسٹڈی میں ہے زیور اس کے واجب الادا زکوٰۃ آتی ہے؟ ملکیت تو متعین ہونا. بہت ہی زیادہ مبہم سوال ہے. یہ خود سوال ہی ٹھیک طرح سے اس کو بیان نہیں کر پائے. صحیح. کہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، کس وجہ سے اس کے پاس ہے، ان کی ملکیت کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری ملکیت بھی ہے. تو سامنے والے کے پاس ہے تو اس کے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ ظاہر جب تک تفصیل معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکے گا. اچھا، SMS بہت اچھے میں موصول ہو رہے ہیں، بہت پیارے سوالات ہیں. یہ 2 سوال کو میں ایک کر دیتا ہوں کہ ایک تو قرآن کی جھوٹی قسم کھانا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. اور پھر اگر قسم توڑتے ہیں تو مطلقاً قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جھوٹی قسم کھانا. صحیح. یہ ہمارے یہاں عمومی طور پر بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی کام کیا تھا، اب جب اس سے پوچھا گیا کہ فلاں کام تم نے کیا ہے تو وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں، یہ کام میں نے نہیں کیا. صحیح ہے. تو یہ جھوٹی قسم اگرچہ اس نے کھائی مگر اس قسم کے اوپر کفارہ نہیں ہے. صحیح ہے. کفارہ نہیں ہوگا. اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بولا، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا لازم ہے. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا. اس طرح کی قسم ہوتی ہے. اس طرح کی اگر کسی نے قسم کھائی ہے اور جو قسم کھائی تھی اب اس کا خلاف کر لیا، صحیح، یعنی کہا تھا کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اب ان کے گھر میں چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. اب اس پہ لازم ہے کہ 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. صحیح. اور اگر کھانا کھلانے پہ قادر نہ ہو تو؟ جی، کھانا کھلانے پہ اگر قادر نہ ہو، صحیح، تو اس صورت میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس صورت میں یہ مسلسل 3 روزے رکھے. ٹھیک ہے. اب کھانا کھلانے پہ قادر نہ ہونا بہت کم ہوتا ہے.
صحیح. کیونکہ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یعنی ایک مسکین کو ایک دن میں ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم دینا ہے، وہ 100 روپے بنتی ہے. صحیح. مزید کالس لیں گے ہم. ایک انسان قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ جماعت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امامت کے حوالے سے مسئلہ لگ رہا ہے. دوبارہ شروع میں کیا فرمایا انہوں نے؟ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو کیا امامت کر سکتے ہیں؟ دیکھو، قرآن امامت کی شرائط میں سے جو اہم ایک شرط ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک سے پڑھنا آتا ہو، ٹھیک ہے، قراءت پر قادر ہو. صحیح. اب اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں سکتا، حروف میں امتیاز نہیں کر سکتا، قراءت درست نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص امامت کے لائق نہیں ہے، امامت کے اہل نہیں ہے، یہ امامت نہیں کر سکتا. صحیح. ہاں، یہاں پر علماء نے ایک صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ ٹھیک نہیں پڑھتا، وہ کوشش کر بھی رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں پڑھتا، تو اب یہ ایسوں کی ہی امامت کروا سکتا ہے جو اسی طرح ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے جیسے ٹھیک کا جواب ہے یا جزاک اللہ کا لفظ ہم ادا کرتے ہیں، تو اس میں کلّا اور قلّہ کا فرق ہے دونوں کے لیے؟ ہاں، دیکھیے دونوں میں فرق ہے. صحیح. کیونکہ عربی قواعد کے اعتبار سے جب مخاطب کو کسی شخص کو خطاب کیا جاتا ہے تو اگر سامنے مرد ہے تو کاف کے اوپر زبر ہوگی، اور اگر عورت ہے تو کاف کے نیچے زیر ہوگی. یعنی اگر مرد کو چھینک آئی ہے تو اس کو جزاک اللہ کہا جائے گا، اور اگر عورت کو چھینک آئی ہے تو اس کو جزاک اللہ کہا جائے گا. چھینک کے متعلق بات، چھینک بھی اور جزاک اللہ جی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہا جائے گا اور جزاک اللہ کہا جائے گا. اور چھینک میں یرحمک اللہ کہا جائے گا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جب وضو کرتی ہیں تو سر سے دوپٹہ اتار کر کر سکتی ہیں، جبکہ گھر میں کوئی اور مرد بھی ہو، کیا فرماتے ہیں؟ پردے والا. پردے کے حوالے سے انہوں نے معلوم کیا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اگر کوئی اور مرد بھی موجود ہے، اگر اس کے سامنے ہی مجبوراً وضو کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں دیکھیں جو سر کا مسح کرنے کا مسئلہ ہے، باقی وضو تو ویسے ہو جائے گا. صحیح. جو سر کا مسح کرنے کا مسئلہ ہے، چوتھائی سر کو تر کرنا ہوتا ہے. صحیح. اب اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر رکھا اور چوتھائی سر کا مسح ہو گیا، یعنی تری پہنچ گئی تو مسح ہو جائے گا. صحیح ہے. مگر یہاں پہ وہ صورت پھر بھی باقی رہے گی کہ اگر کوئی شخص غیر محرم موجود ہے اور دوپٹہ ایسا لیا ہوا ہے، ایسا باریک لیا ہوا ہے کہ جس کے نیچے سے بال نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ ایک ہی کیفیت ہوگی کہ دوپٹہ لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا، وہ ایک ہی طرح کا ہو جائے گا. باپ نے فون پہ ایک دفعہ کہا کہ میرے بیٹے کو طلاق دے دو، اور بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے دے دی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ طلاق کا مسئلہ ہے. صحیح. اور طلاق کے مسائل اس حوالے سے کافی پیچیدہ ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت میں بھی جب اس طرح کے مسائل وغیرہ آتے ہیں، بعض اوقات فقط اسلامی بہن آتی ہے، اس کے گھر والے آ جاتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات فقط اسلامی بھائی آتا ہے، اس کے گھر والے ساتھ آ جاتے ہیں. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسائل پیچیدہ ہی ہوتے ہیں. صحیح. تو فقط وہ ایک کی بات سن کر جواب دینا عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط جواب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پوچھنا کیا ہے، ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس لیے پھر دونوں فیملیز کو بلایا جاتا ہے، پھر جو ضروری سوالات ہوتے ہیں وہ دونوں فیملیز سے کیے جاتے ہیں. پھر کہیں جا کر کافی مشکل سے بعض اوقات آدھا گھنٹہ، بعض اوقات گھنٹہ، بعض اوقات 1.5 گھنٹہ بھی لگتا ہے. سوال کی صورت متعین ہوتی ہے کہ سوال یہ ہے. صحیح. پھر کہیں جا کر اس کا جواب دے پاتے ہیں. تو ان کا جو مسئلہ ہے یہ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں. مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، آپ کے کالز کو بھی ہم نے شامل کیا، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل کیا، اور ایس ایم ایس کافی ابھی باقی بھی ہیں. بہت پیارے ایس ایم ایس ہیں اور بڑے معلوماتی ان کے جواب ہمیں مل سکتے ہیں. لیکن مایوس نہ ہوں، آپ ایس ایم ایس کرتے رہیں. سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی آپ کا ایس ایم ایس شامل ہو ہی جائے گا. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایس ایم ایس بھیج کر سلسلہ دیکھتے بھی ہیں، اور یوں اس بہانے بہت سارا، یعنی آپ کو آپ کے سوال کا جواب تو نہیں ملا، لیکن دیگر سوالات کے ضمن میں کئی
علم دین کی باتیں جو ہے وہ آپ کو مل گئیں، تو لہذا فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، مغرب کی اذان کے بعد الحمدللہ جماعت اور پھر نماز کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماع شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے